संविधान भी परमिशन देता है हमें। अगर कोई बेटी अगर क्लास में स्कार्फ पहनकर जाना चाहती है तो कोई माए का लाल उसको जुर्रत नहीं कर सकता रोकने की। अगर करता है तो वो सिर्फ शास्त्रों का खिलाफ नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है। मैं कहूंगा कर्नाटक सरकार को, जब भारत का संविधान उन्हें परमिशन देता है तो फिर उनको रोकने के लिए उन नौजवानों ने गेरुए रंग के कपड़े पहनकर क्यों आए क्लास में, हमारी बेटियों को क्यों रोका? इसका मतलब वो लोग देशद्रोही है। संविधान कहता है कि स्कार्फ पहनकर आ सकती हो, संविधान कहता है कि हिजाब पहनकर पढ़ सकती हो, संविधान कहता है कि बुर्का पहनकर आ सकती हो, संविधान परमिशन देता है। और एक्ट नंबर एजुकेशनल बोर्ड ऑफ कर्नाटका 1983 उठाकर देख लो, कर्नाटका के बोर्ड ने भी कहा है कि जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनके ऊपर तो ड्रेस कोड फिक्स होगा, लेकिन जो प्राइवेट है उनके ऊपर ड्रेस कोड कोई फिक्स नहीं होगा। ये वहां के कॉलेज के अथॉरिटी लोग तय करेंगे। अगर तय करते हैं तो ठीक है, अगर तय नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं। और जिन स्कूल के अंदर इन बेटियों को मना किया गया है स्कार्फ पहनकर आने के लिए, वो कोई सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है, वो प्राइवेट है। तो भारत के संविधान का मुखालिफ कौन हुआ? ये लोग हुए, ये जो नौजवान गेरुए रंग के और जाफरानी रंग के कपड़े पहनकर आए, ये हुए भारत के संविधान के खिलाफ। तो इसका मतलब जो संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है, और जो देशद्रोही है उसके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए, उसके ऊपर एंटी टेररिज्म का केस चलना चाहिए। इन नौजवानों के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं लगे, ये पूछता है पूरे भारत के आवाम। कर्नाटक सरकार से कौन हुआ मुखालिफ? वो ना हुए जनाब, हम तो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमको भारत का संविधान कहता है कि जनाब अगर आप अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो यू कैन, एकदम आसानी से कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि मैं लॉ की डिग्री हासिल करूं पूरी, और कोर्ट पे खड़े होकर मैं इन लोगों की पसीने उतार दूं। कुछ बातिल ताकत है उनके पीछे, लेकिन कब तक? जालिम का जुल्म जब बढ़ता है ना तो आहिस्ते आहिस्ते वो मिट जाता है जनाब। कुछ लोग बोलते अरे इससे फायदा, शास्त्रों में भी पर्दा है। 3 मंत्र श्लोक पढ़े, कुरान करीम की 2 आयत पढ़ी, अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि हमें औरतों को पर्दे में हमारी औरतें रहनी चाहिए। इन्नल मरअता औरतुन, औरतें पर्दा है। इज़ा खरजत इस्तसरफ़हा शैतान, जब औरतें बाहर निकलती है तो शैतान उनका पीछा करता है। तो इसीलिए औरत को मुशर्रा होकर जाना चाहिए। हमारे समाज की बहू बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो बाहर जाएं आप तो मुशर्रा होकर के जाएं आप। आपकी आंखें, आपके चेहरे, आपके हैंड्स और आपकी पैर, ये सब ढके हुए होने चाहिए। 2-3 चीज की इजाजत है खोलने की। अगर पर्टिकुलर खुल जाए आपकी शक्ल, आंखें खुल जाए, आपकी ये हथेली ये जो है ये खुल जाए, पैर नीचे खुल जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब बाहर जाते हैं तो पूरा कवर अप होकर के जाइए। साइंटिफिकली अब क्या है, लॉजिकली क्या है? लॉजिकली यह है जनाब कि अगर बेटियां पर्दे में होंगी तो कोई उनकी जीनत को, उनकी खूबसूरती को, उनकी शक्ल को, उनके अट्रैक्शन को, एक बात याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर लचक पैदा की, औरत के अंदर कशिश पैदा की। अल्लाह ने पैदाइशी एतबार, उनकी आवाज में, उनके सर से पैर तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से कशिश पैदा की। इसलिए देखते होंगे कि कोई समाज में कोई भी औरत अगर सड़कों से गुजरती है तो ऑटोमेटिकली बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी नजर की हिफाजत नहीं करते, गौर से उनको देखते, अट्रैक्शन है उनके अंदर। इसलिए कुरान करीम के अंदर ये कहा गया, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल। ए औरतों, जब तुम घर में रहो तो बाहर से कोई अगर आए, पहली बात तो बिना इजाजत के ना आए, कुंडी खटखटाए 3 मरतबा, अगर आवाज ना आए अंदर से तो वापस आ जाओ, घर में मत जाओ बिना इजाजत के। लेकिन अगर औरत है घर में तो उस औरत को इस हिसाब से जवाब देना चाहिए उसको कि सामने वाले को ऐसा महसूस हो कि ये औरत बहुत खतरनाक है, मतलब आवाज में कड़क हो,
ان اتقیتن فلا تخزان بالقول، لچک پیدا مت کرو اپنی آواز میں، سامنے والا سن کر یہ کہے کہ بہت کھڑوس ہے، بہت تیز عورت ہے یہ۔ پیار سے مت بولیے۔ اگر کوئی پوچھے، کوئی جائے آپ کا اجنبی پرایا مرد غیر محرم آپ کی دروازے کے باہر، تو یہ پیغام ہے شریعت کا کہ آپ اپنی آواز میں لچک پیدا مت کیجیے، سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیجیے۔ اگر لچک پیدا ہوگی، باتوں میں خوبصورتی ہوگی، نارمل، دیکھیں گے آپ کہیں کہیں شو روم میں اور کسی کمپنی میں عورتیں ہوتی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، ایئرپورٹ کے اندر میں آپ جائیں گے تو ٹوٹل کے ٹوٹل اسٹاف وہاں پر آپ کو اکثر 75% عورتیں نظر آئیں گی، اور بہت پولائٹلی پیار سے بات کرتی، بہت، جس کا پارا بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ غصہ بھی ہو تو کم سے کم دیکھ کر ان کا غصہ 4 گرام خون ان کا کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے، یہ ہوتی ہیلو ہاؤ آر یو سر۔ اب جو آدمی پسینہ ہے وہ پسینہ بھی سوکھ جاتا ہے، لو بھائی میڈم بہت پیار سے بول رہی، تو فلا تخزان بالقول، یہ ہمارے اور آپ کے لیے پوری، اگر اس پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کے ایک ایک فرمان پر اگر عمل ہو جائے تو زنا کے واردات ہوں گے لاجیکلی۔ جب پردے میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کور اپ کر دیا اس کو، تو اب کوئی بھی اس کی شکل کو، اس کی باڈی کو نہیں دیکھ پائیں گے، اس سے کانٹیکٹ نہیں کر پائیں۔ جب بیوی بیٹی کے ساتھ، سماج کی کسی پرائے عورت کے ساتھ ٹچ میں نہیں آئیں گے ہمارے نوجوان، تو کیا نربھیا جیسا کانڈ ہوگا؟ دلی کے اندر جو حادثہ ہوا شرمناک تھا، لیکن اس حادثے سے پہلے کیا کیا ہوا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس بس کے اندر بیٹھ کر صرف وہی 2 سواری اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، وہ سماج کی بیٹی بیٹھ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بہت قریب کلوزلی ایسی حرکتیں کر رہی ہوں گی جس سے وہ شراب پی کر، اس کا وہ جو کنڈکٹر تھا، اس کا ڈرائیور تھا، 2-3 ساتھی اور تھے، وہ اپنے بھاوناؤں پر قابو نہیں رکھ پائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا رات کو 10 بجے یہ حرکت، گھر سے باہر نکلنا، ان کے مجرمین کو تو سزا مل گئی، لیکن یہ حادثہ، یہ واقعہ پیش آیا، شروعات ان کے طرف سے ہوئی تھی، اس کے بوائے فرینڈ کے طرف سے اور اس بیٹی کی طرف سے۔ اگر وہ رات کو 10 بجے کے بجائے 6 بجے پہنچتی، اس کے بال کھلے ہوئے نہیں ہوتے، اس کے بریسٹ لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتے، پارٹس آف باڈی نظر نہیں آتے، ایک سیٹ پر بیٹھ کر اگر کسی مسنگ کا نظام وہاں پر نہیں ہوتا، وہ عمل نہیں کرتے، وہ ناجائز حرکت نہیں کرتے، تو ان کا بھاونا بھڑکتا نہیں، اور پھر وہ حرکت، وہ منظر پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے بھارت کا نام سر سے جھک گیا پوری دنیا کے اندر۔ وہ بیٹی سنگاپور میں جا کر اپنی دم توڑتی، ذمہ دار کون؟ ہم پیرنٹس لوگ، ذمہ دار پہلے کون؟ وہ بوائے فرینڈ اس کا، آج کل بوائے فرینڈ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وی لیو ان ریلیشنشپ، ہم ناجائز سمبند میں، ناجائز سمبند کا کتنا خوبصورت نام دیا، ہم ریلیشن میں رہتے ہیں، ہمارا جناب ڈیٹنگ چل رہا، ڈیٹنگ کا مطلب زنا کا آغاز ہو رہا، اور لیون میں رہتے ہیں، لیون کا مطلب ناجائز سمبند میں رہتے ہیں، کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ جب شریمد بھگوت گیتا کے اندر کہا گیا یستر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، جب رگوید میں کہا گیا کہ ادھے پشست موپری سنترام پادکو ہر ماتے کو شلپ کو، جب شریمد بھگوت گیتا کے دوسرے ادھیائے میں کہا گیا ہے صاف لفظوں میں سمم کاشرو گریوا دھارین چلم، یہ کب عمل ہوگا اس پر؟ تو کس کو اجازت ہے، کس بیٹی کو کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے میں، اپنے آپ کو دکھائے کہ لو دیکھو I am a look like and Katrina Kaif, I am a look like پوجا بھٹ، عالیہ بھٹ، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کو خوبصورتی اللہ نے دی ہے تو کور اپ کر کے رکھیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے یا ایھا النبی قد یا ابن آدم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہاں تو مسلمان کو مخاطب نہیں ہے، یا بنی آدم، اے سارے لوگوں، جے شری رام کے نعرہ لگانے والوں، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے والوں، جیزس کے ماننے والوں، کرسچن جین کو ماننے والوں، سب کو مخاطب ہے، یا بنی آدم،
قد انزلنا یقیناً ہم نے پیدا کیا لباسا یواری سوآتکم وریشا ایسا لباس جو تمہاری عریانیت کو جو تمہارے پارٹس آف باڈی کو چھپا رہا ہے لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر یہ تقوی کا لباس نقاب برقع یہ کب یہ آیت نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں قریب میں قبیلہ قریش کے وہ لوگ کبھی کبھی ایسا اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اپنے گندے کپڑوں سے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے زمانے جاہلیت میں ایسا رواج تھا تو وہ لوگ کبھی ایسا کرتے تھے کپڑا نہیں ملتا تھا دوسرا یہ کپڑا اتار کر ننگے طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا لباس پہن لیا کرو مشرہ ہو جاؤ عورتیں اپنے سر سے پیر تک کو ڈھانک لے ولباس التقوی ذالک خیر یہ صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں ہے ابن آدم کی اولاد سب ہیں دھرتی کے اوپر گیروے رنگ والے بھگوا دھاری لوک والے جتنے بھی ہیں بھارت میں آؤٹ آف بھارت ہیں پوری دنیا میں 10.5 ارب انسان ہیں ان تمام کو مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر کیا یا بنی آدم قد جب ماضی میں داخل ہوتا ہے عربی کا ایک کیا بولتے گرامر ہے قاعدہ ہے قد when the qad used for past it will be the meaning will be definitely جب قد ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس وقت یقین کا معنی دیتا ہے ہم لوگوں نے صرف پڑھتے ہوئے نحو صرف پڑھتے ہوئے شروعات میں یہ تب رٹا تھا ابھی تک یاد ہے تو قد انزلنا انزلنا یہ ماضی میں جمع متکلم ہے نا انزلنا ضمیر ہے اس میں انزلنا یقیناً ہم نے نازل کیا مطلب پیدا کیا یقیناً ہم نے پیدا کیا لباس تمہارے پارٹس آف باڈی کو چھپانے کے لیے اور چلڈرن آف ایڈم we have bestowed on you clothing to conceal your private parts as an endowment تمہاری زینت ہے یہ اس میں کس میں پردے میں تمہاری زینت ہے اب وہ لوگ نہیں سمجھتے جناب کرناٹکا والے ہم تو آج تک یہی سمجھتے تھے سبھی لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں جناب کرناٹکا والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں کرناٹکا کے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں لیکن کہاں سے وہ بے عقل لوگ پیدا ہو گئے ایسے بے عقل لوگ پیدا ہو گئے کہ اتنی خوبصورت چیز کا وروध کر بیٹھے اور یہی نہیں پتا ہے وہ بیٹیاں جب آنے لگی تو کیا ترک دینے لگے وہاں کے منتری جی نے کیا کہا منتری جی نے یہ کہا کہ یہ ایکشن کا ریئیکشن ہے یعنی جب برقع والی آتی ہے تو اس کے لیے جناب گیروے رنگ کے کپڑے پہن کے بچے آتے ہیں آئیے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہم کو اعتراض ہے کوئی اعتراض نہیں ہم کرتا پیجامہ پہنتے ہیں یہ ہم لباس التقوی مانتے ہیں اس کو اکابرین کا علماء کرام کا سلف صالحین کا تابعین کا یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی یہ چیزیں ملتی تو ہم لوگ اس کو پہنتے کوئی اعتراض نہیں لباس پر کیا اعتراض بہار کے سی ایم نے بھی کہہ دیا ارے بھائی ہم لوگ تو منہ چھپانے کے لیے بولتے ہیں ویئرنگ دا ماسک لگاتے تو ناک تک نہیں چھپتا ہے وہ کیا ہے اس کو بھی کہو نکال دو ابھی پردھان جی کہیں گے کہ چالان کاٹو اس کا کیوں نکالا وہ بھی چھپاؤ بس عورتیں یہ ہیں کہ اوپر سے تھوڑا اور ڈھک لیتی اپنے بالوں کو ڈھک لیتی ہے بہار کے سی ایم صاحب نتیش کمار جی نے یہ بات کہی خوبصورت بات کہی کہا کہ یہ اس میں کوئی میں یہ نہیں سمجھتا ہوں یہ لڑنے کا جھگڑنے کا کوئی وشے ہی نہیں بھائی لباس ہے جس کو جیسا من میں آئے پہن رہا ہے سنویدھان اجازت دے رہا ہے تو پیچھے مت پڑو لیکن نہیں ہوا اگر اعتراض کی بات ہے کہ نہیں جناب کالج میں کیوں آئے اپنے تہذیب کو تھوپنا چاہتے ہیں تو پوچھو نا جناب اتر پردیش کے لال بجکر صاحب سے وہ لال کپڑا کیوں پہنتے ان کی کرسی پر کیا ہے جو ٹاویل ہے جو تو ان کی جو کرسی ہے وہ بھی گیروے رنگ کے کپڑے سے رکھا ہوا پوچھئے ان سے لال بجکر صاحب سے اناؤ کے ایم پی صاحب سے پوچھئے بھارت ہمیں اجازت دیتا ہے اسی کا مطلب تو ہے ڈیموکریسی اسی کا مطلب ہے
لیکن کچھ لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے اگر ایسا کریں گے تو آؤ محمد الرسول اللہ کی زندگی کو دیکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت پیغام دیا. اما عائشہ غالباً تھی بیٹھی ہوئی, ایک نابینا صحابی آ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ پردہ کرو. ازواج مطہرات میں سے ایک بیویاں اور تھی ام سلمہ, پردہ کرو. انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کیوں پردہ کریں, وہ تو نابینا صحابی ہے نا. کون؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. پوری سورت اس صحابی کے اوپر نازل ہوئی ہے, سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی. پوری صورت ہے نازل ہوئی. وہ آ رہے تھے, نابینا تھے, اندھے تھے, نہیں دیکھ سکتے تھے. He is not able to look at anyone. کسی انسان کو نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ اندھے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اما عائشہ نے کہا کہ یہ تو اندھے ہیں, یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جواب تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا عائشہ وہ تم کو نہیں دیکھ سکتی لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو نا ان کو. یا ام سلمہ تم تو دیکھ سکتی ہو نا. یا عائشہ تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو نا. ان کا شیطان تم کو نہیں دیکھ سکتا. چلو ان کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی تو شیطان حملہ نہیں کر سکتا. تمہارے پاس, تمہارے ساتھ بھی تو شیطان ہے, تمہارے پاس بھی تو یہ آنکھیں ہیں. شروعات تو آنکھوں سے ہی ہوتی ہے نا, شروعات تو انہی آنکھوں سے ہوتی ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ شیطان کے تیر میں سے تیر ہے یا آنکھیں ملتی ہیں, اشارے ہوتے ہیں, نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں, فون کے میسجز ایکسچینج ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آئی لائک یو تک بات پہنچ کر آئی مس یو سے پھر آئی لو یو تک بات پہنچ جاتی. اس کے بعد پھر ریپ کے گھٹنا گھٹے جاتے. میرے بھائیوں یہ شروعات اس سے, یہ نینوں سے, آنکھوں سے شروعات ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, نگاہیں نیچی رکھو, کسی پرائے عورت کی طرف یا کوئی پرایا عورت پرائے مرد کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تو دیکھ سکتی ہو نا عائشہ, تم تو نہیں ہونا اندھا, تم نابینا نہیں ہونا, تم تو دیکھ سکتی ہو نا. دیکھیں کتنا اچھا پیغام ہے دنیا والوں. یہ کس لیے تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ زنا کے واردات کم ہو جائے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, یورپ کے اندر سب سے زیادہ موت اگر ہو رہی ہے ذہنی امراض کی وجہ سے, اور یہ ذہنی امراض, ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے ایگزسٹنس کی وجہ سے, اور یہ اس کو بولتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ, بھائی اپنے بہن کے ساتھ ناجائز سمبند میں آج یورپ کنٹریز کے اندر میں زندگیاں گزارتے. اس کے بعد پھر بیٹی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, اب بہن کی زندگی خراب ہوتی ہے, ان کا رشتہ کہیں پر نہیں ہوتا ہے, تو ذہنی مرض میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتی ہے, اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر لیتی, اس سے موت ہو جاتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین نظام دنیا کو قائم کر کے بتایا, اگر کوئی عورت تم کو پسند ہے تو تم اس کے گارجن سے جا کر بات کرو اور اس سے نکاح کرو, جائز طریقے پر اپنی تم رشتہ ازدواج کو آگے بڑھاؤ. تم چاہے 100 مرتبہ کیا, 300 مرتبہ کیا, 500 مرتبہ اپنی خواہش کو مٹانا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا تمہاری تسکین کے لیے, تمہیں پیدا کیا عورت کی تسکین کے لیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دنیا کی تمام کتابوں کو عبداللہ آپ کے اس منچ سے چیلنج کرتا ہے, بائبل اٹھا کر کے دیکھو, رامائن مہا بھارت اٹھا کر کے دیکھو, رگوید اٹھا کر کے دیکھو, یجروید اٹھا کر کے دیکھو, اپنشد اٹھا کر کے دیکھو, قرآن اٹھا کر کے دیکھو, آواستہ اٹھا کر کے دیکھو, دساتیر اٹھا کر کے دیکھو, دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ خوبصورت نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. اگر زنا سے بچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ قرآن کریم کے اندر ہے, ورنہ کسی اور کتاب میں زنا سے بچنے کا راستہ ہی نہیں. ہر کوئی ریپ کو غلط کہتا ہے, یہاں تک کہ بھارت کے اندر بڑے بڑے ودوان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ریپ جرم ہے, ریپ کرنے والے کو سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن جناب ریپ تو آخری سٹیج ہے, اس سے پہلے بچنے کا کوئی آپشن کسی بھی کتاب سے پوچھیے, کسی بھی اسکالر سے پوچھیے, کسی بھی پروفیسر سے پوچھیے, وہ یہی کہے گا آئی ہیو نو آئیڈیا, ہمیں کوئی خبر نہیں اس بارے.
बाइबल से पूछिए कि बाइबल बहुत अच्छी किताब हो आप, क्या आपके पास जिना से बचने का कोई रास्ता? एनी ऑप्शन? नो सर। ऋग्वेद से है, वहां से अग्रणी देवता से लेकर यज्ञम परचुचाम्यम सतततो तो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दिवि भारती तक पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि जिना से कैसे बचे, बलात्कार से कैसे बचे। पुराण में नहीं मिलेगा, गीता में नहीं मिलेगा, यजुर्वेद में नहीं मिलेगा, सामवेद में नहीं मिलेगा। आवास्था सबसे पुरानी किताब, दसातीर सबसे पुरानी किताब मजूसियों की, उसमें नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की किताब, उसमें नहीं मिलेगा आपको। गुरु नानक की किताब, उसमें नहीं मिलेंगे आपको जिना से बचने का रास्ता। तो जिना से बचने का रास्ता अगर कोई बताता है तो ये कुरान बताता है। क्या कहता है कि बेटियों, बेटों, समाज के बहनों, समाज की औरतों, माओ, सबको मुखातब करके, सबको, टोटल ह्यूमन बींग्स को मुखातब करके कि अपने आप को कवर अप कीजिए, अपने आप को सेपरेट कीजिए। इतना बेहतर निज़ाम दुनिया के अंदर कोई माए का लाल लाकर सामने नहीं रख सकता जिना से बचने का, जितना बेहतर निज़ाम कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि पर्दा, नकाब ये किसी की अपनी पर्सनल खेती नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। और हम मुसलमान तो उस पर अमल करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या अभी आसाम गए हम, 3 प्रोग्राम हमारा अभी आसाम में था, तो आसाम गए तो वहाँ लास्ट प्रोग्राम में हमको 9 मिनट का एक वीडियो सुनाया गया। हमको कहा गया कि मौलाना ये सुनिए, आप लोग नाम उनका जानते होंगे, मुझे तो नाम भी याद नहीं उसका, तिलक लगाते हैं, अनाप शनाप बोलना शुरू करते। मैंने सोचा कि उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी। वो क्या बोलते? वो ये बोला सबसे पहले कि हम इस कल्चर को हमारे भारत में, हम इस कल्चर को हमारे भारत में लागू नहीं होने देंगे, ये मेरा चैलेंज है। टूटी फूटी हिंदी में बोलते थे, चूँकि आपकी ज़ुबान बांग्ला ज़ुबान है, आप कंप्लीटली, जैसे मैं बांग्ला नहीं बोल सकता, मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे गाली देंगे मैं पहचान जाऊँगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं आपको बता नहीं पाऊँ। एक हाफिज साहब बैठे थे, हमने कहा कितने हाफिज कुरान बने? वो बोला कुरी, कुरी मतलब 20, जानते हैं। तो उनकी जुबान थोड़ी टूटी फूटी थी, वैसे उर्दू में, हिंदी में गालियां दे रहे थे। वो बोल रहे थे हम इस कल्चर को हमारे भारत में, हमने कहा वाह भाई वाह, हमारे भारत में बोल रहे हैं, शायद उसको हिस्ट्री, इतिहास पता नहीं हमारे भारत का। और हम भारत के संविधान, नया संविधान हम बनाने जा रहे हैं, उनका यह कहना था। और तुम्हारे मोहम्मद के तरफ से लाए हुए दीन को हम नाफिज नहीं होने देंगे। इस तरह के अनाप शनाप बके जा रहे थे, बके जा रहे थे, जो मन में आया बोले जा रहे थे। मेरे भाइयों, पहली बात, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से लाई हुई, उनकी तरफ से लाई हुई शरीयत नहीं है ये, उनके तरफ से लाए हुए ऑर्डर नहीं है ये, बल्कि हर ऑर्डर का मम्मा और मखरज अल्लाह तबारक व ताला का कुरान है, अल्लाह तबारक व ताला का फरमान। मैं बताऊंगा कि जो सम्मान औरत को अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम के प्लेटफॉर्म से दिया है, कहीं और से नहीं दिया। यहाँ तक के सहाबी शहीद हो गए औरत को बचाने के लिए, उनको बराना कर दिया गया था कैनुका के बाजार में, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस बेजुबान और बेलगाम घोड़े को बोलना चाहता हूं, जिनकी उम्र मेरे ख्याल से अभी 30 से 32 साल उम्र होगी, 30-35 साल। आप भी देखेंगे तो शायद उसकी स्पीच मिल सकती। वो कोई वहां के गुरु बने हुए बैठे, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वरना खामखा में वो फेमस हो जाएगा। मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये भारत तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये भारत हमारा है, ये भारत तुमसे ज्यादा हमारा है। क्योंकि जब इस भारत को लूट रहे थे अंग्रेज लोग, तो सबसे पहले कफन बांध कर भारत को बचाने के लिए कौन आए थे जनाब? हम ही आए थे कि नहीं आए थे? बताइए मेरे मुस्लिम भाइयों, आपके इसी बंगाल की धरती से सबसे पहला इनकलाब पैदा होता। आपके इस बंगाल का बहुत सारे एहसानात भारत के ऊपर, सारे
آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بہت ہی خوبصورت کلام راشٹریہ سانگ اور راشٹر گان پڑھا جاتا، اس کو بنانے والا آپ کے بھارت کے اندر ربندر ناتھ ٹیگور پیدا ہوا۔ آپ کے ہمارے بھارت کے سمویدھان کے جو 3 کروڑ روپے خرچ کر کے 6 مہینے میں جو سمویدھان کے دونوں پیج کے اوپر جو نقش و نگار جو پھول پتی کیا گیا ہے، وہ بھارت کے آپ کے بنگال کے 2 کاریگر اور 2 آرٹسٹ ہے، بھولپور شانتی نکیتن کا رہنے والا اور اس سمویدھان کو لکھنے والا لال چندر بہاری بہار کا رہنے والا ہے۔ آپ کے اسی بنگال کی دھرتی کا کیپٹل یہ کولکاتہ کی سرزمین پر جب وکٹوریا کے اس ہیڈ آفس کو بم لگا کر علی وردی خان نے 1755 کے اندر توڑا تھا، اس وقت تم کہاں سو رہے تھے جناب؟ اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا۔ آر ایس ایس کے ماننے والوں، وی ایچ پی کے ماننے والے، وشو ہند پریشد کے آرگنائزیشن کے لوگوں تم اپنے اس آستھا پر اعتماد اور بلیو کرتے ہو۔ جب بھارت کو سب سے زیادہ خون کی ضرورت پڑی تو سب سے زیادہ خون ہم نے بہایا تھا۔ آپ بولتے ہو کہ ہمارا بھارت، ہم اگر نہیں بولتے ہیں اتہاس کو تو ہمیں بے وقوف مت سمجھنا۔ ہم اگر نہیں بولتے ہیں، اپنے حق کی بات کو دبا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تم بے وقوف بنانے اور بے وقوف سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ ہم نے اس دیش کو آزاد کر کے تمہارے ہاتھ میں سونپ دیا تھا، کانگریس پارٹی کے ہاتھ میں سونپ دیا تھا کہ ہم حکومت کے بھوکے نہیں ہیں، ہم کرسی کے پجاری نہیں ہیں، کرسی آپ لوگ، لیکن ہمیں اس دیش میں امن اور شانتی کے ساتھ رہیں گے۔ ہم مدرسے چلائیں گے، ہم مدرسہ دارالقرآن فرقانیہ چلائیں گے، حافظ قرآن کو پیدا کریں گے۔ لیکن جناب تم تو انگلی پکڑ کر کندھے پر بیٹھ گئے۔ اگر بیٹھ گئے تو جواب تو اتہاس کا کہ 1755 کے اندر نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے تلوار اٹھایا تھا۔ 1799 میں شری رنگا پٹنم میں کہ میسور میں فتح علی خان اسی قرآن کریم کے 2 پارے تلاوت کرتے تھے ہر دن صبح کو، تب جا کر انگریز کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو بتاؤ سب سے پہلے انگریز کو دھول چٹانے والا شری رنگا پٹنم میسور میں پورے بھارت کے اندر لوہے کا چنا چپانے والا کون تھا؟ ہم ہی ٹوپی اور داڑھی والے تھے، یہی قرآن والے تھے، یہی پردہ والے تھے، یہی حجاب والے تھے۔ 1755 میں 1896 میں 1896 میں بینڈ ہوا ہے باضابطہ، عورتوں کو اپنے پستان کھول کر رکھنا پڑتا تھا، ان کے بریسٹ کو کھول کر رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن یہی ہمارے اورنگزیب اور یہی ٹیپو سلطان نے کہا کہ یہ کلچر غلط ہے، یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ستی پرتھا اس کو بولتے ہیں۔ ستی پرتھا کے اوپر بینڈ لگانے والا کون؟ یہی فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا۔ آپ بتاؤ جناب 1806 میں 1831 میں سید احمد شہید گئے تھے نا بالا کوٹ، 1831 میں 1857 میں شاملی کے میدان میں خون سے ان کی در و دیوار کو رنگ دیا گیا تھا۔ کون تھے میدان میں؟ 1860 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخوں کو مدرسے سے نکال کر باہر جلا دیا گیا۔ انگریز ان مورخ نے ٹامسن کی تاریخ پڑھو، دلی کی گلیوں کے اندر ٹامسن کی رپورٹ ہے، 10-10 ہزار علماء کرام کو گائے کے کھال میں باندھ کر انہیں انگاروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ بتاؤ اب بھی تم کہاں تھے؟ اب بھی تم بولتے ہو کہ ہمارا بھارت، تمہارا وجود نہیں تھا۔ 1925 میں تم پیدا ہوئے ہو، 1857 کی جنگ میں ہم تھے، 1831 میں ہم تھے، 1755 میں ہم تھے، 1799 میں ہم تھے۔ تمہارا تو دادا پردادا بھی نہیں تھا، تمہارا تو جنم بھی نہیں ہوا تھا۔ آج بولتے ہو کہ ہم اس کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ کون سی بات کرتے ہو؟ 1862 سے لے کر 65-63 تک مدارس کو شہید کرنے والے انگریز، تب بھی ہم سینہ تان کر کھڑے رہے تھے، تب بھی ہم سینہ تان کر کھڑے رہے تھے۔ جلیانوالہ باغ میں 300 لوگ شہید کر دیے گئے، کسی کی گولی سینے پر نہیں تھی، پیٹھ پر نہیں تھی، سینے پر گولیاں لگی تھی۔ ایک چھوٹا سا راستہ تھا جیسے آپ کے چہار دیواری کا یہ راستہ۔ انگریزوں نے دیکھا کہ پروٹیسٹ کی تیاری چل رہی، مولانا شوکت علی، مولانا جوہر صاحب یہ دونوں برادران وہاں پر تھے۔ جلیانوالہ باغ امرتسر کے اندر آج بھی محفوظ ہے، ان کی تاریخ کو توپ لگا دیتا ہے سامنے اور اعلان کرتا ہے کہ بھاگو۔
मिशन गन चलाए जाते हैं, सबके गोलियां सीने गोलियों से छन्नी कर दिए गए। 1300 लोग 3 मिनट के अंदर ढेर कर दिया जाता है। कब थे वहां पे तुम? पूछो ना इन भगवाधारियों से। उस वक्त तुम्हारा बाप का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त तुम्हारा दादा था कौन? सावरकर। हम जेल में थे माल्टा में, हम अंडमान निकोबार के काले पानी की सजा काट रहे थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। उस वक्त तुम्हारे ये चापलूस वीर सावरकर, अपने आप को वीर बोलते, सावरकर क्या कह रहा था कि हमारे खुदा, ये हमारे परमात्मा अंग्रेज को हम माफी मांगते हैं, ये लीजिए हमको आप रिहा कर दीजिए, जिंदगी भर आई विल बी योर सर्वेंट इन द होल लाइफ, पूरी जिंदगी में आपकी गुलामी करूंगा, आपके जूतों को चाट चाट कर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। तुम गुलामी कर रहे थे, हम नहीं। हर जगह हम थे, हर मैदान पर। आज तुम बोलते हो कि हमारा भारत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप का भारत नहीं था, सबके बाप का ये भारत है। यहां की 1.5 फीट जमीन हमारे खून की गवाही, हमारी 1.5 फीट जमीन हमारे खून से रगा हुआ है। यहाँ की 2 फीट जमीन के नीचे भी खोद कर देखेंगे तो हमारे लाशें नजर आएंगे। आप मेरे भाइयों, वो बोलता हमारा भारत। तब 1906 में तहरीक रेशमी रुमाल चलाई गई, 1912 में, 1916, 1915, 1922, 1925 अब आ जाता है। तब 1925 में आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होता है, आरएसएस वजूद में आता है। उस वक्त तो तुम मैदान में थे ही नहीं। आधे भारत को तो हमने छीन लिया था ना। 65,000 इससे पहले हम शहीद हो चुके थे इस देश के लिए। इसलिए हमने कहा है कि बोलने से पहले इतिहास को पढ़ लो, तारीख को पढ़ लो। क्यों मुजरिम मानते हो हमें जी? हमारी कुर्बानी नहीं है और हमें बोलना पड़ेगा इतिहास को, हिस्ट्री को एज ए इंफॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी के कि हमारी ये तारीख है। अगर तारीख को नहीं बोलोगे तो आपकी तारीख मिटा दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। कई जगह हम बोले भी, यहां पर भी बोलते बड़े। यहां की धरती पर जितना आन बान शान वर्चस्व हमारा था और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी देश की शान के लिए। भारतीय स्टेट बैंक, इसका फाउंडर कौन है? मीर उस्मान अली, हैदराबाद का। उस वक्त में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नाम था उस वक्त में, जब शुरुआत में। कब की बात है ये? 1960, 1959 साल, जब ये देश कंगाल हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अंग्रेज ये चाइना मैदान में, मैं उनको जवाब दे रहा हूं, वो गुर्गा जो है, वो चेला, वो कछुआ, वो मेंढक की तरह बातें करता है, टट 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 करता है, अपनी पब्लिसिटी हासिल करके फिर बिल में घुस जाता है। उनको कहो कि चलो तो जरा वहां बॉर्डर पर लड़ने के लिए चाइना के, वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया, ऐसा गायब हो जाएगा। बस आके मीडिया के जरिए हम हमारी कल्चर, तुम्हारे कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। अरे हमारी कल्चर से बेटी की इज्जत महफूज होती है, हमारे कुरान के फरमान से अमन शांति जाता है। मीडिया वाले ये नाहंजार हैं, ये तो पैसों की वजह से कहते शरिया कानून है, शरिया कानून है। अरे शरिया कानून से बेटी की इज्जत महफूज हो, शरिया कानून से जिना से बच्चे रुक जाएं, शरिया कानून से वैलेंटाइंस डे रुकने से हमारे नौजवान बच जाएं, शरिया कानून से शराब पीने से रुक जाए, शरिया कानून से चुगलखोरी से बाज आ जाए, शरिया कानून से देश के दुश्मनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, तो कौन सी बुरी बात है जी? शरिया कानून, शरिया कानून, शरिया कानून। मेरी तकरीर को सुनना, रातों को न्यूज के एंकरों, नहीं जानते हो तो आओ हमारे पास, हम तुम्हें नर्सरी की क्लास में बिठाकर तुम्हें सबक देते हैं कि शरिया कानून, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरिया कानून। इट इज ओनली द फाइनल डिसीजन एंड द अंतिम संविधान बाई ईश्वर परमात्मा। अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं दवापिरुत मानव शबियं कामैतत्म कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम। आपकी किताबों में भी है,
ہم نبی کو مانتے ہیں تو آپ کی کتابوں میں ہمارے نبی ہیں. البو کمے کا کم ادلبو کا نکھا کم. آخری نبی مہر لے کر آئیں گے, ہم اسی نبی کو تو مانتے. آپ بھی مانو نہ جناب, نہیں مانتے ہو تو جہالت ہے, تو لڑائی مت کرواؤ. پھر جب یہ دیش کنگال ہو گیا, چائنا آ گیا قبضہ کرنے کے لیے, یہ علاقہ جو ہے, یہ برما کے سائڈ کا جو ایریا ہے, بنگلہ دیش تو نہیں بنا تھا اس وقت میں, 1971 میں آپ کا بنگلہ دیش بنا. اس پر قبضہ کرنے کے لیے جب آئے تو گولہ بارود ختم ہو گیا بھارت کا. کہاں جائیں کہاں جائیں, تو اس وقت گئے میر عثمان علی کے پاس, نظام دکن حیدرآباد. وہاں پہنچتے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ عثمان, دیش کو تمہاری پیسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کتنا چاہیے, انہوں نے کہا کہ کیا لائے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں لائے. کہا کہ بگی منگوائیے. بگی اس زمانے میں بیل گاڑی کو بولتے تھے, صرف بوجھ ڈھونے کے. لے کر آئیے. آئے جناب وہاں سے 500 ٹن سونا دیا اس وقت میں. کتنا؟ 500 ٹن. آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنے ارب ڈالر ہوتے. لال بہادر شاستری نے یہ کہا کہ عثمان, آج تم نے بھارت کے ایک حصے کو, ٹوٹل جو ہتھیار خریدے گئے, بارود خریدے گئے, انہی پیسوں سے خریدے گئے تھے. اور وہ میر عثمان یوں ہی نہیں, ان پر کو بدنام مت کرنا. مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کو چندہ دیا انہوں نے, کتنا؟ 5 لاکھ. لیکن ہندو یونیورسٹی بنارس کو اس نے کتنا چندہ دیا؟ 10 لاکھ روپے. اس زمانے بھید بھاؤ تھا اس میں؟ نہیں تھا. عثمانیہ یونیورسٹی آف حیدرآباد اسی کا بنایا ہوا. اسٹیٹ بینک آف, آج کا SBI اسٹیٹ بینک آف انڈیا, یہ اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد وہی اس کے فاؤنڈر تھے, بانی تھے. انہوں نے خود کا بینک تھا ان کا یہ, لیکن ابھی کچھ دنوں کے بعد اس کو انڈیا کے اندر میں کنورٹ کر دیا گیا, ریزرو بینک کے اندر آ گیا. یہ تاریخ ہے نا ہماری, ہم لوگ نہیں جانتے تھے. 5 میزائل بنا کر دیا. کون؟ بھارت کے اندر گائیڈڈ میزائل کون بنایا؟ گائیڈڈ میزائل کا مطلب, ایک میزائل آپ یہاں سے چھوڑیے, ایک ٹیررسٹ اگر یہاں پر آپ کا یہاں سڑک پہ ہے, وہ بھاگ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, وہ چنئی والے سڑک کے, ممبئی والے سڑک کے طرف, تو وہ میزائل ادھر بھاگ جائے, جدھر جائے گا ٹارگیٹ ادھر جائے گا. تو یہ گائیڈڈ میزائل کون بنایا؟ ڈاکٹر APJ عبد الکلام. ہے کوئی مائع کلال بنانے والا؟ بتائیے. ہمارا ابھی تک نہیں ملا کسرا APJ عبد الکلام, ملا ہی نہیں. یہ دماغ کہاں سے آتا؟ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ یہ دماغ دیتا ہے. ٹینک کو اڑانے والا کون؟ ٹینک کو, پاکستان کے ٹینک کو اٹھا کھاڑ کر پھینکنے والا عبد الحمید, اشفاق اللہ خان. لیکن نہیں, وہ کیا بولتے؟ ہمارا بھارت, ہمارا بھارت. ابھی جو لوگ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اس دیش پہ, ان کا تو کچھ بھی یوگدان نہیں, کچھ بھی نہیں ہے یوگدان. میں ہسٹری اگر بیان کرنے پہ آؤں, کیوں وجود میں آئے, کیسے وجود میں آئے, بہت ٹائم لگیں گے. لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو سمجھو, قرآن کو, حجاب کو, نماز کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایسے تھے کہ عورت کو اتنا سمان دیتے تھے, سچ پوچھئے تو آپ کے منتر پر آپ عمل نہیں کرتے, آپ کے منتر پر ہم عمل کرتے. اس لیے کہ یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا, عورت کو سمان دو. ایک صحابی اپنے آپ کو قربان کر لیتے ہیں, ان کو شہید کر دیا جاتا, لیکن عورت کو ننگا ہونے سے, ایک صحابیہ کو برہنہ ہونے سے بچایا. کب کی بات؟ جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر جیتنے کے بعد اللہ کے نبی گھر پہنچے ہی تھے, ابھی اپنے جنگ کے کپڑے نہیں اتارے تھے. ایک صحابیہ, ایک عورت قبیلہ بنو قینقاع کے بازار میں جاتی, وہاں پر ایک یہودی اس عورت کے کپڑے کو
ایک پیڑ سے ایک کنٹی سے باندھ دیتا. جب وہ عورت آتی ہے تو وہ کپڑا کھل جاتی تو اس عورت کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ پوری برہنہ اور ننگی ہونے والی ہوتی. ان کی چیخ سن کر وہ صحابی دیکھتے ہیں تو صحابی نے دیکھا کہ یہ یہودی, یہ جوڈائزم, یہ شرارت کر رہا ہے, تو وہ رکتے نہیں. وہ فوراً اپنی تلوار کو میام سے باہر نکال کر اس ناجائز, اس حرام خور, اس نالائق کے جس نے یہ بدبختی کی اپنی اس بیٹی کے ساتھ, اپنی اس عورت کے ساتھ, سماج کی اس بیٹی کے ساتھ, تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے. اس کی چیخ کی وجہ سے سارے کے سارے یہودی جمع ہو کر اس صحابی کو شہید کرنے, اس کو شہید کر دیتے, شہادت کے درجے کو پا لیتے. لیکن اتنے میں اللہ کے نبی کو خبر پہنچتی. اللہ کے نبی فوراً آ کر بولتے ہیں کہ تم نے ناجائز اور حرام کام کیا, تم نے ایک بیٹی کی عزت کو پہلے اچھالا اس چوراہے پر, جیسے ان یہودیوں نے اس بیٹی کو ننگا کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پر صحابہ تھے, ان کی تلوار نے ان کا مقابلہ کیا. آج بھی ان بھیڑیوں کے سامنے, ان ناہنجاروں کے سامنے, ان بے تہذیب لڑکوں کے سامنے میں ایک بیٹی سامنے آئی, انہوں نے ان کے پیچھے میں نعرے جے شری رام کا نعرہ لگا کر ان کو ننگا اور رسوا کرنے کی کوشش کی, تو ان کی زبان پر صحابی کا تلوار بن کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو کر ان ظالموں کے منہ بند کر دیے. ان کے منہ, ان کے گنگ ہو گئے, زبانیں گنگ ہو گئی, ان کے رگے حمیت نہیں پھڑکی کہ ہم کچھ کر پائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ طاقت علیہ اللہ بکاف عبدا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت, اللہ کے نام کو کوئی بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طاقتیں آتی ہیں. وہ بیٹی اکیلی تھی لیکن وہ حق پر تھی. بھارت کے قانون کے اعتبار سے بھی, ہمارے شریعت اعتبار سے بھی وہ صحیح جگہ پر تھی, اسی لیے کوئی بال اس کا بیکا نہیں کر پایا, کیونکہ وہ حق پر تھی, حق پرست تھی. اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جیسے وہاں پر اس صحابی نے باطل کا مقابلہ کیا, ویسی اس بیٹی نے اس سنت کو یہاں پر کرناٹکا کے اس ادپی شہر کے اندر اس سنت کو انہوں نے زندہ کیا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے تب کہا کہ یہودیو, تم نے ایک بیٹی کو رسوا کرنے کی کوشش کی, اب تمہاری خیریت نہیں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا, تب قبیلہ بنو قینقاع کے اوپر چڑھائی کی. لوگ کہتے ہیں کہ محمد تو زبردستی چڑھ جاتے تھے کسی قبیلے پر, نہیں, ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی تھی, تب جا کے غزوہ بنو قینقاع پیش آیا تھا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے سماج کے ساتھیوں, وقت بھی چونکہ بہت ہو چکا ہے, آج تو پوری کی پوری بات حجاب کے اوپر ہوئی, اور یہ یقیناً ایشو ہے اس وقت کا. ابھی کچھ دنوں, ابھی چند دن میں ہمارے تجمل بھائی صاحب, یہ جمعیت کے بلاک کے سبھاپتی بھی ہیں اپنے, تو ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے منڈے کے دن 21 تاریخ کو. اگر پرمیشن مل جائے گی تو انشاءاللہ اس پروٹیسٹ میں صحیح ہوں گے. پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, منع نہیں کر سکتا, اس لیے کہ حجاب, نقاب, چونکہ کرناٹکا, بلکہ جب کیرلا ہائی کورٹ میں یہ کیس جب پہنچا تھا, جب CBSE سینٹرل ایجوکیشن آف سیکنڈری بورڈ نے پابندی لگا دی تھی. کیا کہا تھا کہ کوئی بھی بیٹی ڈریس کوڈ فکسڈ ان ٹو سیٹ دا ایگزام, پری ایگزام میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے کیا کہا, وہ چپل, ہوائی چپل پہن کے آئیں, جو ہمارے بنگال کے میڈم پہنتی, ہوائی چپل پہن کے آئیں, اور چھوٹے بٹن لگا کر, چھوٹے بٹن بڑے نہیں ہونا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ CBSE اتنی بڑی 28,000 تقریباً ایجوکیشن سینٹ وہ ہے, اس کے افیلیٹڈ اسکول ہیں. 1929 میں وہ جنم ہوا اس کا, بھارت کی ایجوکیشن منسٹری کے اندر وہ چلتا ہے, بہت بڑی ایک سنستھا ایجوکیشن کی. ان کی سوچ دیکھیے کیا, وہ کیا کہہ دی کہ برقع پہن کر نقاب میں کوئی بھی بیٹی نہیں جا سکتی. ڈریس کوڈ فکس کر دیا انہوں نے, اور انہوں نے یہ کنڈیشن لاگو کر دی کہ چھوٹے کپڑے, جتنے چھوٹے کپڑے ہوں, چھوٹے کپڑے پہن کر آئے, بٹن بڑے نہیں, چھوٹے ہونے چاہیے, چھوٹے بٹن, چھوٹے کپڑے اور ہوائی چپل. اگر سردی کے زمانے میں ہوا ہوگا تو کیا کریں گے, تو کچومر بن جائے گا. ویسے بھی برف بن کر
آ جائیں گے چھوٹے کپڑے پہن کر آؤ. بچے اگزام کم لکھیں گے اور سماج کی بیٹیوں کی بدن کی طرف، ان کی جسم کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زیادہ دیکھیں گے. اور کچھ شرارتی لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری پکچر اتار دیتے ہیں کاپی میں، آنسر لکھنے کے بجائے وہی لکھ دیتے. تو فاطمہ بشیر نے ان کے اس اعتراض کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں. تو کیرلا ہائی کورٹ نے کیا کہا پتا؟ بہت خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا ویئرنگ حجاب، حجاب پہننا، اٹس اسینشیل پارٹ دا ریلیجیس پریکٹس آن فیتھ. یہ فیتھ کا عقیدے کا مسئلہ ہے. اٹ از اے انٹیگرل پارٹ آف اسلام اینڈ مسلم وومن. مسلم وومن بورن دس حجاب. اٹ از اونلی سائن آف ماڈیسٹی ایز ویل. یہ صرف ایک ان کی پوترتا کی ایک پروف ہے، باقی اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے پرچار کے لیے آتی ہے حجاب پہن کر. ہم کیوں پرچار کریں گے حجاب پہن کر؟ حجاب پہن کر اور دیکھ کر بہت سی ایسی عورتیں ہیں ویسٹرن کنٹریز کی دیکھ کر متاثر ہو کر حجاب پہنتی ہے، اسلام قبول کر لیتی. یہ کہا انہوں نے، یہ کہا صاف لفظوں میں یہ کہا انہوں نے wearing hijab and to participate to appear, if anyone want to appear in the exam with the hijab, college should be allowed. college کو allow کرنا چاہیے. but the government educational institutions and dress code fixed. جو سرکاری انسٹیٹیوٹ ہے ان کا تو ڈریس کوڈ فکس ہو سکتا ہے. یہ کرناٹکا اسٹیٹ کا وہاں کے گورنمنٹ کا یہ ججمنٹ ہے. اور کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی بچی سماج کی حجاب پہن کر ہر ایگزام میں بیٹھنا چاہے تو اس کو الاؤ ہوگا، اس کو اجازت ہوگا. سی بی ایس ای بورڈ نے گھٹنے ٹیک دیے وہیں پر. کیوں گھٹنے ٹیک دیے؟ کیونکہ ہم حق پر تھے، ہماری بیٹی حق پر تھی. اور انشاءاللہ ابھی تک کیوں فتویٰ نہیں آ رہا، ابھی تک کیوں ججمنٹ نہیں آ رہا ہے کیرلا، یہ کرناٹکا ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا؟ اس لیے کہ کیرلا ہائی کورٹ کا اتنا سینسٹیو ججمنٹ ہے خوبصورت کہ if anyone want to appear with the hijab and he should be allowed, ان کو اجازت ہونی چاہیے because it's integral part of Muslim women. ان کی عورت کا، ان کی آستھا کا عقیدہ ہے. اور بھارت کا سمویدھان اجازت دیتا ہے آرٹیکل نمبر 25 freedom of conscience and free profession, practice and propagation of the religion. اور بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 14 equality کو بتاتا ہے the equality of law, the equal protection of the laws within the territory of India. بھارت کے آرٹیکل کا 26واں نمبر بھی اجازت دیتا ہے، پرمیشن دیتا ہے کہ freedom to manage a religious affairs. ان کو اجازت ہے پرمیشن اپنے اپنے دھرم کے مطابق. تو کیرلا ہائی کورٹ میں فاطمہ بشیر نے کیس جیتا. کب کی بات ہے؟ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، سن 2016 کی بات ہے. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ کرناٹکا کے اندر بھی جو واردات ہوئے ہیں وہاں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے بھارت کے یہی فیصلہ لیں گے کہ ویئرنگ حجاب اٹ از اے انٹیگرل پارٹ آف اسلام. یہ پریکٹس اور فیتھ کا مسئلہ ہے، یہ کسی پرچار کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کلچر کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کل بھی جیتے تھے، انشاءاللہ آج بھی جیتیں گے. اور ہم اپنے حق لینے کے لیے اگر میدان میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم میدان میں آئیں گے، ہم قانونی لڑائی لڑیں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی شریعت کے مطابق، اپنے قرآن کے مطابق، اپنی تمام بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ پردے میں آ کر کے پردے میں رہیں اور پردے کو اختیار کریں. باہر جائیں تو پردے مشرہ لباس میں ملبوس ہو کر باہر جانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی عزت کے اندر بڑھوتری ہوگی. اگر آپ بالوں کو کھول کر جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عائشہ میں آج جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں. جب معراج سے آئے تھے میں نے ایک عورت کو دیکھا بالوں کے
बल लटकाई हुई थी और नीचे से गर्म हांडियां खोल रही थी और उनके दिमाग हांडियों की तरह खोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, किस वजह से उनको ये सजाएं दी जा रही थी? उन्होंने कहा कि वो बाल खोल कर मार्केट में घुमा करते थे, वो होंठ उनके काटे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि होंठ क्यों काटे जा रहे थे? उन्होंने कहा कि होंठ पे लिपस्टिक लगाकर गैर महरम के सामने में हंसा करते थे। मेरे समाज के बहू बेटियों, आपको अल्लाह ने कशिश दी, अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी, अल्लाह ने आपको ज़ेबो ज़ीनत दिया, लेकिन lower your gaze and guard and cover up your beauty and ornament. Only show your husband. आप अपने शौहर के सामने में अपनी खूबसूरती को जाहिर कीजिए। आप अपने घरों के अंदर में बेपर्दा होकर रहने की इजाजत हो सकती है आपको, लेकिन गैर महरम के सामने में, बाहर मार्केटों में आप अपनी खूबसूरती को जाहिर मत कीजिए, पर्दे में रहिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे उस बेटी की मदद की गई अल्लाह की तरफ से, ऐसी आपकी भी मदद होगी, आपकी खूबसूरती में बढ़ोतरी होगी और फिर शरीयत पर अमल करेंगे तो यकीनन आप यहाँ न से ही मरने के बाद कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।